रात का पिछला पहर था, लेकिन हवेली का दीवान खाना अभी तक रोशन था। फिजा में एक अजीब सी भारी खामोशी तारी थी। ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का पता देती है। बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे चबूतरे पर इलाके के मुअज्जिजीन और बुजुर्ग बैठे थे, जिनके चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ सफाकी तहरीर थी। ये जरगा था, इंसाफ की वो अदालत जहां अक्सर इंसाफ का गला घोंट दिया जाता था। दीवान खाने के वस्त में अलाव जल रहा था, जिसके शोले कभी बुलंद होते और कभी धीमे पड़ जाते। अचानक बाहर से चीखों पुकार और घसीटने की आवाजों ने इस मुहिब सन्नाटे को चीर के रख दिया। चल अंदर, चल अंदर मनहूस लड़की, एक मर्दाना खुरदरे लहजे ने फिजा में ताश पैदा किया। दरवाजा धड़ से खुला और एक 16-17 साल लड़की, जिसका नाम जरमीने था, इसे बालों से पकड़कर अंदर घसीटा गया। इसके कपड़े गिर्द में अटे हुए थे और दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गिरा था और पांव नंगे थे। इसकी बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों में वहशत नाच रही थी। इसे लाने वाला कोई और नहीं, रहीम दाद था, जिसके बेटे पर कत्ल का इल्जाम साबित हो चुका था। रहीम दाद ने जरमीने को किसी बेजान चीज की तरह सरदार जहां जेब खान के कदमों में फेंक दिया। जरमीने मुंह के बल फर्श पर गिरी। इसके घुटने छिल गए और मुंह से एक दबी हुई कराह निकली। रहीमदाद ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और सरदार के कदमों में अपनी पकड़ी रख दी। सरदार साहब, रहम करें, मेरे बेटे को माफ कर दें, वो नादान है, इससे गलती हो गई। खून के बदले खून मत मांगे, मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। रहीमदाद गिड़गिड़ाया, इसकी आवाज में लर्जा था। सरदार जहांजेब ने अपनी मूंछों का ताव देते हुए हुक्के का कश लगाया और बड़ी हकारत से रहीमदाद को देखा। रहीमदाद, तुम जानते हो कि हमारे कबीले का कानून क्या है? खून का बदला खून है। तुम्हारे बेटे सजावल खान के छोटे ने तुम्हारे बेटे ने सजावल खान के छोटे भाई को मारा है। सजावल खान इस वक्त गुस्से में बिफरा हुआ शेर है। वो तुम्हारे बेटे की लाश देखे बगैर ठंडा नहीं होगा। मैं जानता हूँ सरकार, मैं जानता हूँ। रहीमदाद ने जल्दी से जमीने के बालों से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाया। जमीने ने दर्द से सिसकारी भरी, लेकिन मैं खून बहा देने को तैयार हूँ। ये लड़की मेरी बेटी जैसी है, मैं इसे वनी में देता हूँ। इसे कबूल कर लें और मेरे बेटे की जान बख्श दें। ये सजावत खान की खादमा बन के रहेगी, इनकी जूतियां सीधी करेगी। बस मेरे बेटे को फांसी के फंदे से बचा लें। जमीन ने, जो अब तक सदमे की कैफियत में थी, वनी का लफ्ज सुनते ही जैसे होश में आ गई। इसके वजूद में एक बिजली सी कूदी। इसने झटके से अपना सर छुड़ाया और पीछे हटी। नहीं, हरगिज नहीं। जमीने की आवाज कांप रही थी, मगर इसमें एक अजीब सी कुव्वत थी। इसने भीगी हुई पलकों के साथ सरदार की तरफ देखा। सरदार साहब, ये झूठ बोल रहा है, मैं मनी नहीं बन सकती। मेरा इसके गुनाहगार बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, ना ही वो कातिल मेरा भाई है। ये मुझे अगवा करके लाया है। खुदा के लिए इंसाफ करें, मुझे मेरे घर जाने दें। इसकी फरियाद ने लम्हे भर के लिए जरगे में मौजूद लोगों को चौंका दिया, मगर रहीम दाद ने फौरन बात काट दी। ये सदमे में है सरकार, पागल हो गई है। ये मेरी ही भतीजी है, मेरे खून का हिस्सा। आप इसे वनी करार दें, यही इंसाफ है। सरदार जहांजेब ने एक गहरी नजर जमीने पर डाली। इसे इस लड़की की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन सियासत और कबीले के असूल कुछ और ही तकाजा कर रहे थे। सजावल खान का खानदान ताकतवर था और एक लड़की की कुर्बानी देकर दो कबीलों की दुश्मनी खत्म करवाई जा सकती थी। सच और झूठ की तहकीक कौन करता? सरदार ने हाथ उठाया और फैसला सुना दिया। खून के बदले खून अब नहीं होगा। बहुत खून बह चुका। जरगा फैसला करता है कि रहीमदाद की तरफ से ये लड़की जरमीन सजावल के निकाह में दी जाएगी। इसे अभी और इसी वक्त वनी बनाकर सजावल खान के हवाले किया जाएगा। इसके बदले में रहीमदाद के बेटे की जान बख्शी जाती है। ये फैसला जरमीने के लिए मौत का परवाना था। वो चीख उठी, नहीं, ये जुल्म है। सरदार साहब, अब खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं वनी नहीं हूँ, मैं इन लोगों को जानती तक नहीं थी। ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। मुझे मत बांधें और इस रिश्ते में मुझे जाने दें। वो दीवाना वार उठी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वहां खड़े पहरेदारों ने इसे दबोच लिया। बिठाओ इसे, सरदार ने गरज कर हुक्म दिया। मौलवी साहब को बुलाओ, अभी निकाह होगा। जमीन ने रोती रही, चीखती रही, खुदा का वास्ता है, मेरी बात सुन लो, कोई तो मेरी बात सुनो। मेरा बाप मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं बेकसूर हूँ।
لیکن وہاں موجود پتھر کے مجسموں میں سے کسی کا دل نہیں پسیچا۔ رحیم داد کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی کہ اس کا بیٹا بچ گیا، چاہے ایک معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بن جائے۔ مولوی آیا، خوف اور دہشت کے سائے میں نکاح پڑھایا گیا۔ زمینے کے منہ پر ایک آدمی نے زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ جب اس سے قبول ہے کہوانے کی باری آئی تو اس کی جگہ رحیم داد نے گواہی دی اور زبردستی اس کا انگوٹھا نکاح نامے پر لگوا دیا گیا۔ وہ زمینیں جو کچھ دیر پہلے تک ایک آزاد پنچھی تھی، اب کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لگی سیاہی کی مہر سے قیدی بن چکی تھی۔ وہ بنی ہو چکی تھی ایک زندہ لاش جسے دو مردوں کی دشمنی کی بھین چڑھا دیا گیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد اسے ایک جیپ میں ڈالا گیا۔ سجاور خان خود جرگے میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے حکم پر اس کے ملازم زمینے کو لے کر بڑی حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ بھر زمینے کا وجود لرزتا رہا۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی یا اس معاشرے کی بے حسی پر، اسے خود نہیں معلوم تھا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا جب جیپ ایک عالیشان مگر ہیبت ناک حویلی کے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ حویلی کا صحن وسیع و عریض تھا جہاں سناٹا تھا۔ گاڑی رکتے ہی ملازموں نے اسے اتارا۔ چلو بی بی اندر جاؤ، بڑی بی بی انتظار کر رہی ہیں۔ زرمینیں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ برآمدے میں ایک دیر عمر خاتون کھڑی تھی جس کا چہرہ وقار اور جلال کا نمونہ تھا، لیکن آنکھوں میں بیٹے کے قتل کا غم اور انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ یہ مہر بانو تھی، سجاول کی ماں۔ زرمینیں جیسے ہی قریب پہنچی، مہر بانو نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ زرمینیں میں سہمی ہوئی نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا، شاید کوئی عورت ہونے کے ناطے اس کا درد سمجھے۔ السلام علیکم، زرمینے نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہنا چاہا۔ چٹاخ! جواب میں ایک زوردار تھپڑ زرمینے کے رخسار پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے برآمدے میں سنائی دی۔ زرمینے کا نازک وجود سنبھل نہ سکا اور وہ وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں اور گال پر 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ زبان مت کھولنا اپنی، مہر بانو کی آواز میں نفرت کا سمندر ٹاٹھے مار رہا تھا۔ وہ جھک کر زمینے کے قریب آئی اور اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ تم اس سانپ کی نسل ہو جس نے میرے پھول جیسے بیٹے کو ڈس لیا۔ تمہارے بھائی نے میرے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا اور تم سمجھتی ہو کہ تم یہاں دلہن بن کر آئی ہو۔ نہیں بی بی جی، خدا کی قسم میں نہیں جانتی انہیں۔ میرا بھائی قاتل نہیں ہے، میں تو خود۔ زمینے نے روتے ہوئے وضاحت کرنی چاہی۔ مہر بانو نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑا۔ بس مزید ایک لفظ نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ سجاوا نے تمہیں نکاح میں لے لیا ہے تو تم اس گھر کی بہو بن گئی ہو۔ تم صرف ایک ونی ہو۔ مہر بانو نے پاس کھڑی ملازمہ کی طرف دیکھا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، خبردار جو کسی کمرے میں اسے جگہ دی، اس کی جگہ کچن میں ہے، وہیں اس کی اوقات ہے۔ آج سے یہ اس گھر کی نوکرانیوں سے بھی بدتر زندگی گزارے گی۔ ملازمہ نے بازو سے پکڑ کر زرمینے کو اٹھایا۔ زرمینے کا سر چکرا رہا تھا، آنسوں نے اس کا چہرہ بھگو دیا تھا۔ وہ مہر بانو کے قدموں کی طرف جھکی۔ خدا کے لیے مجھے مت مارے، مجھے میرے گھر جانے دے، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن مہر بانو نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے زرمینے کی آخری امید بھی توڑ دی۔ ملازمہ اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پچھواڑے بنے بڑے سے کچن میں لے آئی۔ یہاں بیٹھو اور خبردار جو باہر نکلنے کی کوشش کی، یہ سجاور خان کی حویلی ہے، یہاں سے صرف جنازے ہی باہر جاتے ہیں۔ ملازمہ یہ کہہ کر چلی گئی اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ زرمینے اکیلی رہ گئی۔ کچن میں صرف ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ فرش پر برف کی طرح ٹھنڈا تھا جو اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ صبح وہ اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح سوئی تھی۔ ماں نے ناشتے میں پراٹھے بنا کر دیے تھے اور اب وہ کسی اور کے جرم کی سزا کاٹنے کے لیے اس اجنبی قید خانے میں پڑی تھی۔ بھوک، پیاس، خوف اور تھپڑ کی جلن، سب کچھ مل کر اس کے عذاب پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ باہر ہوا چلنے لگی تھی جو کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی جیسے کوئی نوحہ پڑ رہی ہو۔ زرمینے نے آنکھیں بند کر لیں مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ بس آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس ٹھنڈے فرش کو اس نے اپنا بستر بنا لیا اور اپنی ہی سسکیوں کی لوری سنتے ہوئے وہ آنے والے کل کے خوف میں ڈوب گئی۔ یہ اس کی بطور ونی پہلی رات تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ کالی رات بہت لمبی ہونے والی ہے۔ کچن کے ٹھنڈے فرش پر پڑی زرمینے کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مہر بانو کا تھپڑ اب بھی اس کے گال پر جلن پیدا کر رہا تھا، لیکن اس جسمانی تکلیف سے 1000 گنا زیادہ تکلیف اس کے دل میں تھی۔ وہ خوف زدہ ہرنی کی طرح سکی ہوئی بیٹھی تھی
اور اس نیم تاریخ کمرے کی خاموشی میں اس کا ذہن اسے حال کی تلخیوں سے نکال کر ماضی کی خوشگوار وادیوں میں لے گیا۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، صرف 24 گھنٹے پہلے وہ ونی نہیں تھی، وہ اپنے گھر کی شہزادی تھی۔ وادی کے سرسبز کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا کچا مکان تھا۔ یہ گلزمان کا گھر تھا۔ گلزمان ایک محنتی کسان جس کی کل کائنات اس کی اکلوتی بیٹی زرمینے تھی۔ زرمینے پتر او زرمینے پتر، گلزمان کی محبت بھری آواز آئی۔ وہ کندھے پر ہل رکھ کر کھیتوں کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ زمینی نے مسکرا کر کتاب بند کی اور بھاگتی ہوئی باپ کے پاس آئی۔ جی بابا، جا رہے ہیں آپ؟ گلزمان نے شفقت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں پتر، تم اپنی پڑھائی کرو، آج موسم اچھا ہے، دل لگا کر پڑھنا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میں لڑکی کو سر چڑھا رہا ہوں، اسے کالج کی کتابیں پڑھا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی پورے گاؤں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہو۔ زرمینے نے فخر سے سر اٹھایا۔ آپ فکر نہ کرے بابا، میں بی اے کا امتحان اتنے اچھے نمبروں سے پاس کروں گی کہ سب منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور پھر میں گاؤں کی باقی لڑکیوں کو بھی پڑھاؤں گی۔ اس علاقے میں جہاں لڑکیوں کا پرائمری پاس کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، زرمینے کا پرائیویٹ بی اے کرنا کسی بغاوت سے کم نہ تھا۔ یہ گلزمان کی محبت تھی جس نے سماج کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کے خوابوں میں رنگ بھرے تھے۔ دوپہر کے وقت زرمینے اپنی ماں کے ساتھ مل کر روٹیاں پکاتی اور پھر چھوٹی سی ٹوکری میں کھانا رکھ کر کھیتوں کی طرف نکل جاتی۔ کھیت میں پہنچ کر وہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ کیسے عجیب دن تھے وہ۔ شام کو وہ اپنے گھر کے کچے صحن میں گاؤں کی 4-5 چھوٹی بچیوں کو جمع کر لیتی۔ اس کے پاس کوئی بلیک بورڈ نہیں تھا، وہ کوئلے سے زمین پر ہی لفظ لکھتی اور انہیں پڑھاتی۔ ان بچیوں کی آنکھوں میں سیکھنے کی جو چمک تھی وہ زرمینے کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ایک دن وہ اس گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول کھولے گی۔ وہ منحوس دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور زمینیں اپنی سہیلی کے گھر سے کتاب لے کر واپس آ رہی تھی۔ گاؤں کے راستے سنسان ہو چکے تھے، گرد اڑ رہی تھی اور دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی کہ اچانک ایک موڑ پر ایک کالی جیپ آ کر رکی۔ زمینے کا دل زور سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا بھاگتی، جیپ کا دروازہ کھلا اور 2 مضبوط جسامت والے آدمی باہر نکلے۔ کون ہو تم لوگ؟ اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ ایک آدمی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھا جس میں عجیب سی نشہ آور بو تھی۔ زرمینے نے ہاتھ پاؤں مارے، اپنی کتاب ان کے منہ پر ماری، لیکن وہ بھیڑیوں کے سامنے ایک میمنے کی طرح بے بس تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری چیز جو اسے یاد تھی وہ اس کی کتاب تھی جو مٹی میں گر گئی تھی، اور اس کے کھلے صفحات ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے جیسے مدد کے لیے پکار رہے ہوں۔ جب زرمینے کی آنکھ کھلی تو وہ ایک نم زدہ تاریک کوٹری میں تھی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ اپنے گھر میں نہیں۔ بابا، ماں، اس نے کمزور آواز میں پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ خوف نے اس کے رگوں پہ میں پنجے گاڑ لیے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی اور اسے زور زور سے پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ کھولو، میں کہاں ہوں؟ دروازہ کھلا۔ سامنے ایک 1.5 عمر شخص کھڑا تھا، چہرے پر گھنی داڑھی اور آنکھوں میں مکاری۔ یہ رحیم داد تھا۔ زرمینے پیچھے ہٹی، اپنے دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میرے بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ رحیم داد ہنسا، ایک کھوکھلی بے حس ہنسی۔ وہ اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تیرے بابا اب تجھے کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے لڑکی، مجھے جانے دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ زمینیں رو پڑی۔ رحیم داد کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی اور سنجیدگی چھا گئی۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، بگاڑا میرے بیٹے نے ہے۔ اس بیوقوف نے سجاول خان کے بھائی کو مار دیا۔ اب سجاول خان خون مانگ رہا ہے۔ میرے پاس دینے کو خون بہا نہیں، اور نہ ہی میری کوئی بیٹی ہے جس میں ونی میں دیکھ کر صلح کروا سکوں۔ زرمینے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور تیری قسمت کا ہے، رحیم داد نے صفاقی سے کہا۔ مجھے ایک لڑکی چاہیے تھی جسے میں اپنی بیٹی بنا کر پیش کر سکوں۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، سجاول مان جائے گا۔ آج سے تم گلزمان کی بیٹی نہیں، رحیم داد کی بیٹی بن کر جرگے میں جاؤ گی۔ ہرگز نہیں، زرمینے چیخی۔
میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں بتا دوں گی سب کو کہ تم نے مجھے اغوا کیا ہے۔ رحیم داد نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اگر تم نے زبان کھولی تو یاد رکھنا، میرے آدمی تیرے باپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ تجھے تو میں ونی کر رہا ہوں، لیکن تیرے بوڑھے ماں باپ کو میں جان سے مار دوں گا۔ فیصلہ تیرا ہے، اپنی عزت بچانی ہے یا اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھنی ہے۔ زمین نے ساکت ہو گئی۔ ماں باپ کا نام سن کر اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے خواب، میری پڑھائی، میری زندگی سب برباد مت کرو۔ لیکن رحیم داد کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ وہ اسے وہیں روتا چھوڑ کر چلا گیا اور اب کچن کے فرش پر بیٹھی زرمینے نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اسے جیپ سے اتار کر جرگے میں پھینکا گیا تھا۔ وہ چیخی تھی، چلائی تھی، اس نے سچ بولنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن رحیم داد کی دھمکی اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اور پھر وہاں بیٹھے سرداروں کی بے حسی نے اس کی رہی سہی امید بھی توڑ دی تھی۔ نکاح کے وہ بول جو کسی بھی لڑکی کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتے ہیں، اس کے لیے موت کا پیغام بن گئے تھے۔ قبول ہے کی جگہ اس کی خاموشی اور زبردستی لگوایا گیا انگوٹھا اس کی بربادی کی مہر بن گیا۔ اسے اپنے بابا گل زمان کا خیال آیا۔ وہ اب تک پاگلوں کی طرح اسے کھیتوں میں گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اماں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہوں گی۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کی لاڈلی جسے وہ ڈاکٹر یا استانی بنانا چاہتے تھے اب ونی ہو چکی ہے۔ یا اللہ، زمین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو صرف پڑھنا چاہتی تھی، روشنی پھیلانا چاہتی تھی۔ مجھے کس جرم کی سزا ملی؟ باہر رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ حویلی کے کچن کی کھڑکی سے چاند کی ایک مدھم کرن اندر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب اس کی ڈگری، اس کی پڑھائی، اس کے خواب سب پیچھے رہ گئے۔ اب اس کا امتحان شروع ہوا ہے، ایک ایسی جنگ جس میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ سجاول خان کی حویلی میں وہ بہو نہیں، ایک دشمن تھی۔ مہربانوں کی نفرت اور سجاول کی انتقامی آگ کے درمیان اسے زندہ رہنا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی چنگاری اب بھی باقی تھی، اپنے باپ کی تربیت کی چنگاری۔ میں ٹوٹوں گی نہیں بابا، اس نے سرگوشی کی، میں زندہ رہوں گی، میں ثابت کروں گی کہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سویرا ضرور ہوگا، لیکن ابھی تو صرف درد تھا اور پتھریلا فرش اور ایک خوفناک مستقبل کا سایہ۔ حویلی میں صبح کا آغاز مرغ کی اذان سے نہیں بلکہ مہربانوں کی کڑکتی ہوئی آواز سے ہوا۔ اے لڑکی، اٹھو، سورج سر پر آ گیا ہے اور تم ابھی تک پڑی ہو۔ یہ نوابوں کا گھر نہیں ہے جہاں تم آرام فرماؤ گی۔ کچن کا دروازہ زور سے کھلا اور مہربانوں اندر داخل ہوئی۔ زمینیں جو رات بھر ٹھنڈے فرش پر سکڑ کر لیٹی رہی تھی، بمشکل کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا، جوڑوں میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن مہربانوں کے چہرے پر رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جی بیبی جی، اٹھ گئی ہوں، زرمینے نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ مہربانوں نے حقارت سے اسے دیکھا اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ صحن میں کپڑوں کا ڈھیر لگا ہے، سارے گھر کے کپڑے دھونے ہیں، اور خبردار جو مشین استعمال کرنے کی کوشش کی، ہاتھوں سے دھوگی تو پتہ چلے گا کہ مشقت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد استری کرنے ہیں اور پھر کچن کے سارے برتن۔ آج تمہیں سانس لینے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے۔ زرمینے نے سر جھکا لیا۔ جی بہتر۔ وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ واقعی صحن کے ایک کونے میں میلے کپڑوں کا پہاڑ کھڑا تھا۔ ان میں سجاول کے کلف لگے کرتے، مہربانوں کی ریشمی سوٹ اور ملازموں کے کپڑے سب شامل تھے۔ زرمینے نے اپنی نازک کلائیاں دیکھیں اور پھر آسمان کی طرف۔ اس کے بابا تو اسے پانی کا بھرا ہوا جگ بھی نہیں اٹھانے دیتے تھے کہ کہیں بیٹی تھک نہ جائے، اور آج اس نے حسینے چڑھائیں اور کام پر جت گئی۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں، لیکن وہ رکی نہیں۔ صابن کی کرواہٹ اور برش کی رگڑ نے جلدی اس کے ہاتھوں کو سرخ کر دیا تھا۔ گھنٹے گزرتے گئے، سورج چڑھتا گیا اور زمینیں پسینے میں شرابور ہو گئی۔ کمر دوہری ہو رہی تھی، لیکن وہ رک نہیں سکتی تھی کیونکہ مہربانوں برآمدے میں بیٹھی عقاب کی نظر اس پر رکھے ہوئے تھی۔ کپڑے دھونے کے بعد استری کا مرحلہ اس سے بھی زیادہ کٹھن تھا۔ بھاری بھرکم لوہے کی استری اور انگاروں جیسی گرمی،
کئی بار اس کی انگلی جلی لیکن اس نے اف تک نہ کی، کہیں مہربانوں کا تانا دینے کا موقع نہ مل جائے۔ اس مشقت کے دوران اس کی آنکھوں کے سامنے صرف دو چہرے تھے، اس کے ماں اور باپ کے۔ جب بھی اسے لگتا کہ وہ گر جائے گی، اسے اپنے بابا کی مسکراہٹ یاد آ جاتی۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی اور پھر سے کھڑی ہو جاتی۔ یہ یادیں ہی اس کا واحد سہارا تھیں، ورنہ یہ حویلی تو اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی جب وہ تھک کر چور کچن میں واپس آئی تاکہ برتن دھو سکے۔ سنک میں چکنے برتنوں کا انبار تھا، اس کی ٹانکیں کام رہی تھیں اور بھوک سے برا حال تھا۔ تبھی ایک سایہ اس کے قریب آیا۔ یہ زبیدہ بوا تھی، حویلی کی پرانی ملازمہ۔ زبیدہ کی عمر 60 کے بیٹے میں تھی اور اس نے اس کی حویلی کے بہت سے راز دیکھے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور پھر جلدی سے اپنی چادر کے نیچے سے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن نکال کر زرمینے کی طرح بڑھایا۔ لے بیٹی، جلدی سے کھا لے، صبح سے بھوکی ہے تو گر جائے گی۔ زبیدہ بوا کی آواز میں ممتا کی سی مٹھاس تھی۔ زرمینے نے اشکبار نظروں سے اس بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس اجنبی جہنم میں یہ پہلی انسانی آواز تھی۔ نہیں بوا، بی بی جی دیکھ لیں گی تو آپ کو ڈانٹیں گی، زرمینے نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے کھا لے، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ زبیدہ نے روٹی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ظلم کی بھی تو حد ہوتی ہے، تو پھول جیسی بچی ہے، پتہ نہیں ان امیروں کے دل پتھر کیوں ہو جاتے ہیں۔ زرمینے نے جلدی جلدی نوالے نگلے۔ اس سوکھی روٹی میں اس دنیا کا بہترین ذائقہ محسوس ہوا۔ بوا، کیا میرے گھر والوں کو پتہ چلا ہوگا کہ میں یہاں ہوں؟ زرمینے نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ زبیدہ بوا نے افسوس سے سر ہلایا۔ کچھ پتہ نہیں بیٹی، اس حویلی کی دیواریں بہت اونچی ہیں، یہاں کی آواز باہر نہیں جاتی، بس اللہ سے دعا کر، وہی کوئی وسیلہ بنائے گا۔ زرمینہ کا دل بجھ سا گیا، لیکن زبیدہ بوا کی ہمدردی نے اسے کچھ ڈھارس دی۔ رات کا سناٹا پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی اور راتیں اب ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ کچن کا فرش سنگ مرمر کا تھا جو رات کے وقت برف کی سل بن جاتا۔ زرمینے کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف اپنی پتلی سی چادر تھی۔ وہ کونے میں سکڑ کر لیٹی ہوئی تھی کہ گھٹنوں کے سینے سے لگائے تاکہ جسم کو حرارت ملے۔ وہ نیم غنودگی میں تھی جب اچانک کچن کے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ زمینیں ہڑبڑا کر اٹھی اور دیوار کے ساتھ مزید چپک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا مہربانوں پھر آ گئی یا کوئی اور آفت؟ دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا سایہ اندر داخل ہوا۔ روشنی مدھم سی تھی، اس لیے چہرہ صاف نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص سیدھا فریج کی طرف گیا، شاید پانی لینے آیا تھا۔ اس نے پانی کی بوتل نکالی اور پینے لگا۔ پانی پیتے ہوئے اس کی نظر اچانک فرش پر پڑی جہاں اندھیرے میں ایک انسانی وجود سکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ چونکا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے دیوار پر لگا سوئچ دبایا۔ کچن روشنی سے بھر گیا۔ زرمینے نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے انگلیوں کے درمیان سے دیکھا، سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، قداور، شاندار شخصیت، چہرے پر سنجیدگی اور رعب، لیکن آنکھوں میں اس وقت حیرت تھی۔ اس نے سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور کندھے پر شال تھی۔ یہ سجاول خان تھا۔ وہ رات کو اکثر دیر تک جاگتا اور اپنی زمینوں کے حساب کتاب میں مصروف رہتا۔ پیاس لگنے پر وہ ملازموں کو جگانے کی بجائے خود پانی لینے آ گیا تھا۔ اسے کچن کے فرش پر ایک لڑکی کو دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ اسے علم تھا کہ ماں نے کسی ملازمہ کو رکھا ہے، لیکن اس طرح فرش پر بغیر بستر کے؟ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ زمین میں خوف سے کانپنے لگی۔ اسے لگا یہ بھی گھر کا کوئی مرد ہے جو اسے مارنے آیا ہے۔ تم کون ہو؟ سجاول کی آواز بھاری تھی۔ اور یہاں اس طرح فرش پر کیوں لیٹی ہو؟ زرمینے نے اپنی چادر کو خود میں مزید بھینچ لیا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ سجاول نے دوبارہ پوچھا۔ لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ زرمینے نے کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل جواب دیا۔ میں زرمینے ہوں۔ زرمینے، سجاول نے نام دہرایا جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ پھر اچانک اسے جھٹکا لگا۔ یہ تو وہی نام تھا جو جرگے کے فیصلے میں لکھا گیا تھا، وہ لڑکی جو اس کے بھائی کے قاتل کے بدلے اسے دی گئی تھی۔ سجاول کا رنگ متغیر ہوا۔ اس نے ایک گہری نظر زرمینے پر ڈالی۔ وہ اسے قاتل کی بہن، ایک مکار دشمن تصور کرتا تھا، لیکن اس کے سامنے فرش پر ایک سہمی ہوئی معصوم سی لڑکی بیٹھی تھی جس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا، نفرت نہیں۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے اور چہرے پر آنسو کے خشک نشان۔ تم یہاں ونی ہو کر آئی ہو؟ سجاول نے دھیمی آواز میں پوچھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ زرمینے کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔
اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مجھے ونی بنا دیا گیا، لیکن میں بے قصور ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ سجاول کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ اس لڑکی سے نفرت کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے بھائی کے خون کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ ایک نہتی لڑکی کو ٹھنڈے فرش پر سلا کر کون سا بدلہ لیا جا رہا تھا؟ زمین کو نہیں معلوم تھا جس شخص کے سامنے وہ اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی ہے وہ وہی سجاول ہے جس کے نام کا توق اس کے گلے میں پڑا ہے۔ سجاول نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ اس نے پانی کی بوتل وہیں سلیب پر رکھی، ایک آخری نظر اس کامتی ہوئی لڑکی پر ڈالی جس میں ہمدردی اور الجھن کا ملا جلا تاثر تھا، اور پھر خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ زمین حیران رہ گئی۔ اسے توقع تھی کہ یہ شخص اسے مارے گا یا ڈانٹے گا، لیکن وہ تو بس اسے دیکھ کر چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ شاید اس حویلی کا کوئی مہمان ہوگا یا سجاول خان کا کوئی رشتہ دار۔ اسے کیا معلوم کہ میں کون ہوں اور یہاں کس حال میں ہوں۔ وہ 2 بار ٹھنڈے فرش پر لیٹ گئی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ آج اس کی ملاقات اپنے شوہر اور اس حویلی کے مالک سے ہو چکی ہے، اور یہ ملاقات سجاول کے دل میں ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئی، ایک ایسا سوال جو شاید اس پتھر کے انصاف پر درار ڈالنے والا تھا۔ اگلی صبح حویلی کا گول کمرہ اپنی تمام تر روایتی شان و شوکت کے ساتھ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یہ کمرہ حویلی کا خاص حصہ تھا جہاں صرف اہم خاندانی معاملات پر گفتگو ہوتی تھی۔ دیواروں پر آویزہ پرانے بزرگوں کی تصویریں اور قیمتی لکڑی کا فرنیچر اس خاندان کی صدیوں پرانی تاریخ کا امین تھا۔ ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی، طرح طرح کے لوازمات موجود تھے، مگر سجاول خان کی پلیٹ خالی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر گمسم بیٹھا سامنے رکھی چائے کی پیالی سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رات والا منظر گھوم رہا تھا، کچن کا ٹھنڈا فرش، اندھیرا اور وہ کامتی ہوئی لڑکی۔ زلمین مہربانوں جو سامنے بیٹھی تھی اپنے بیٹے کی بے چینی بھانپ گئی۔ انہوں نے اپنے مخصوص باوقار اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے سجاول؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا؟ بلاول کے جانے کے بعد کیا تم بھی اپنی ماں کو مارنا چاہتے ہو؟ سجاول نے گہری سانس لی اور نظریں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ادب تھا۔ اماں سائیں، مجھے بھوک نہیں۔ میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے جب میرے ہی گھر کی چھت کے نیچے ایک انسانی جان جانوروں سے بدتر حالت میں ہو؟ مہربانوں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اشارہ کس طرف ہے۔ تم اس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ اس ونی کی؟ مہربانوں نے نفرت سے کہا۔ ہاں ماں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، سجاول نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا۔ کل رات میں پانی پینے کچن میں گیا تھا، میں نے اسے دیکھا اماں، وہ ٹھنڈے فرش پر بنا کسی بستر، بنا کسی لحاف کے سکڑی پڑی تھی۔ دسمبر کی راتیں ہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ہم تو اپنے دشمنوں کے قیدیوں کو بھی عزت دیتے ہیں، یہ تو پھر بھی ایک کمزور لڑکی ہے۔ مہربانوں نے پیالی میز پر پٹک دی جس سے چھن کی آواز پیدا ہوئی۔ بس سجاول، زبان کو لگام دو، تم بھول رہے ہو کہ وہ کون ہے۔ وہ کوئی مہمان نہیں، وہ ہمارے بلاول کے قاتل کا خون بہا ہے۔ وہ اس خاندان کی جس نے میری گود اجاڑی، اس کے لیے یہی سزا ہے۔ میں اسے زندہ رکھ رہی ہوں، یہی میرا احسان ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اسے اسی دن دفن کر دیتی جس دن میرا بیٹا مرا تھا۔ سجاول اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ لیکن وہ قاتل نہیں ہے اماں، اس کا کیا قصور؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ رحیم داد کے خاندان سے ہے اسے یہ سزا ملے؟ اور آپ نے اسے کچن میں کیوں رکھا؟ اسے ملازموں کے کوارٹر میں کوئی کمرہ دے دیتی۔ کیوں؟ مہربانوں گرچی، تاکہ وہ آرام کی نیند سوئے۔ میرا بیٹا قبر کی مٹی میں سو رہا ہے اور میں اس قاتل کی بہن کو مخمل کے گدوں پر سلاؤں؟ ہرگز نہیں۔ اس نے تڑپنا ہوگا ہر پل، ہر لمحہ، تاکہ رحیم داد کو پتا چلے کہ سرداروں سے دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سجاول اچانک رک گیا۔ وہ ماں کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کا لہجہ اب فریاد کرنے والا نہیں بلکہ رازدانہ ہو گیا تھا۔ اماں سائیں، آپ غلطی کر رہی ہیں، بہت بڑی غلطی۔ مہربانوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سجاول نے نگاہیں جھکا لی، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی زرمین اس قاتل کی بہن نہیں ہو سکتی۔ مہربانوں نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے سجاول، رحیم داد نے خود جرگے میں اقرار کیا،
نکاح نامے پر اس کا نام باپ کی جگہ لکھا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اس کی بیٹی نہیں؟ سجاول نے نظریں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں ماضی کی ایک چمک تھی۔ کیونکہ میں اسے جانتا ہوں اماں، یہ پہلی بار نہیں کہ میں نے اسے دیکھا۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ مہربانو شائستہ رہ گئی۔ کیا بک رہے ہو؟ سجاول کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا جہاں سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے کی بات ہے، میں زمینوں کے معائنے کے لیے گیا تھا۔ واپسی پر میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں پیدل ہی قریبی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ وہاں ایک پرانے درخت کے نیچے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سجاول کے ہونٹوں پر ایک دھیمی اداس مسکراہٹ تھی۔ وہاں کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، بس کھلے آسمان تلے مٹی پر بچھے ٹاٹوں پر 10-12 چھوٹی بچیاں بیٹھی تھیں اور زمینیں انہیں پڑھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بلیک بورڈ نہیں تھا، وہ زمین پر کوئلے سے لکھ کر انہیں الف بے سکھا رہی تھی۔ مہربانو خاموشی سے سنتی رہی۔ سجاول کی آواز میں کھویا ہوا درد تھا۔ میں وہیں رک گیا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی لگن، اتنی سادگی اور اتنی معصومیت کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے اپنے کپڑے پرانے تھے مگر اس کا دوپٹہ سر پر ٹکا ہوا تھا اور لہجے میں اتنا اعتماد تھا جیسے وہ ان بچوں کی قسمت بدل رہی ہو۔ وہ تتلی کی طرح ان کے درمیان گھوم رہی تھی۔ اس منظر نے مجھے جکڑ لیا تھا اماں۔ سجاول مڑا اور ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے وہیں کھڑے ایک کسان سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ گل زمان کی بیٹی ہے۔ گل زمان جو ایک شریف اور محنتی کسان ہے۔ وہ رحیم داد کی بیٹی نہیں تھی اماں۔ رحیم داد تو اسی گاؤں کا بدماش ہے۔ اس کا اس شریف لڑکی سے کیا تعلق؟ سجاول پھر سے ماں کے قریب آیا۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اگر میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ میں بابا سائیں سے بات کرنے والا تھا، میں رشتہ بھیجنے والا تھا۔ اس کی ذہانت، اس کا جذبہ مجھے متاثر کر گیا، لیکن پھر اچانک بلاول بھائی کا قتل ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ مہربانو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ انکشاف ان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ جب جرگے نے فیصلہ سنایا اور ونی کا حکم دیا تو میں وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ رحیم داد اپنی جان بچانے کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیلے گا اور کسی کے معصوم بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر پیش کر دے گا۔ کل رات جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل رک گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی اماں، وہی زمینیں جسے میں عزت بنا کر اس گھر میں لانا چاہتا تھا۔ آج وہ انتقام بن کر آئی ہے۔ سجاول کی آواز پھر آ گئی۔ خدا کے لیے یقین کرے، وہ رحیم داد کی بیٹی نہیں، وہ قاتل کی بہن نہیں ہے۔ وہ ایک مظلوم ہے جسے دوہرے عذاب میں ڈالا گیا۔ ایک طرف اسے اپنے ماں باپ سے جدا کیا گیا اور دوسری طرف ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ مہربانو کچھ دیر خاموش رہیں، جیسے ان الفاظ کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو یہ بات ہے، مہربانوں نے سرد لہجے میں کہا، تم اس پر عاشق ہو، اس لیے تمہیں اس کا فرش پر سونا تکلیف دے رہا ہے۔ بات عشق کی نہیں ہے اماں، انصاف کی ہے۔ سجاول تڑپ اٹھا۔ انصاف وہی ہے جو چرگے نے کر دیا، مہربانوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سجاول خان ہوش میں آؤ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ گل زمان کی بیٹی ہے یا رحیم داد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ کاغذوں میں، قانون میں اور پورے علاقے کی نظر میں ونی ہے۔ وہ رحیم داد کی طرف سے دیے گئے خون کا خراج ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اب نہیں ہو سکتا۔ مہربانوں نے سختی سے بات کاٹی۔ اگر تم نے یہ بات باہر کی کہ وہ رحیم داد کی بیٹی نہیں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ لوگ ہنسیں گے ہم پر، کہیں گے سردار جہاں زیب خان کو ایک معمولی کسان نے بے وقوف بنا دیا۔ ہماری پگڑی اچھالی جائے گی، ہماری ساکھ مٹی میں مل جائے گی اور رحیم داد کا بیٹا بری ہو جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو تمہارے بھائی کا قاتل آزاد گھومے؟ سجاول جواب ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ قبائلی غیرت اور سیاست کتنی پیچیدہ ہوتی ہے۔ مہربانوں نے سجاول کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس میں ممتا سے زیادہ سختی تھی۔ اس لڑکی کو بھول جاؤ جو تم نے اسکول میں دیکھی تھی، اور وہ صرف ایک ونی ہے، اور میں مہربانوں کبھی بھی کسی حال میں ایک ونی کو، ایک سودے میں ملی ہوئی لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی، چاہے وہ حور ہی کیوں نہ ہو۔ میرے لیے وہ میرے بیٹے کی موت کی نشانی ہے۔ اماں بس، مہربانوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آج کے بعد میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں سننا چاہتی، اور نہ ہی تم اس سے کوئی ہمدردی دکھاؤ گے۔ اگر تم نے اس سے کوئی بھی سہولت دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تم اپنی ماں کے دل پر وار کرو گے۔ مہربانوں یہ کہہ کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ سجاول وہیں کھڑا رہ گیا۔ گول کمرے کی دیواریں اسے اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
وہ بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ایک طرف اس کا مردہ بھائی اور ماں کا دکھ تھا، دوسری طرف اس کا زندہ ضمیر اور ایک محبت جو پنپنے سے پہلے ہی کچل دی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کیا ہے، مگر وہ سچ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ اس گھر کا سردار بننے والا تھا، مگر اس وقت وہ دنیا کا سب سے مجبور انسان تھا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی اور کھڑکی کے باہر دیکھا اور سوچا، میں تمہیں اس آگ میں تنہا نہیں چھوڑوں گا زمینیں۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے یا اپنی ہی روایات سے، میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا۔ مگر یہ کیسے ہوگا؟ فی الحال اس سوال کا جواب اس گول کمرے کی خاموش دیواروں کے پاس بھی نہیں تھا۔ دسمبر کا مہینہ اپنے عروج پر تھا اور سردی اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ زمینے کو یہاں آئے ہوئے ایک مہینہ بیت چکا تھا۔ یہ 30 دن اس پر 30 صدیوں کی طرح گزرے تھے۔ دن بھر کی مشقت، مہربانوں کے تانے اور رات کو کچن کے ٹھنڈے پتھریلے فرش پر سونا اس کے نازک وجود کو گن کی طرح کھا گیا تھا۔ آج کی رات سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی جو روشن دانوں سے اندر آ کر زمینے کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ وہ کچن کے کونے میں پڑی کانپ رہی تھی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، ماتھا جل رہا تھا اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ پانی پی سکے، لیکن کمزوری اس قدر تھی کہ سر چکرا گیا اور وہ وہیں فرش پر ڈیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری بار اس نے اپنے خشک ہونٹوں سے امی بابا پکارا اور پھر اس کا شعور تاریکی میں ڈوب گیا۔ سجاول اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کسی انجانے خوف نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اسے بار بار زمینے کا خیال آ رہا تھا۔ آج سردی بہت ہے، وہ وہاں کیسے ہوگی؟ یہ خیال اسے بستر سے اٹھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ نیچے آیا، کچن کی طرف بڑھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زمینیں فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ زمینیں سجاول نے بے اختیار پکارا اور اس کی طرف لپکا۔ اس نے زمینیں کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ زمینیں آنکھیں کھولو، سجاول کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اس وقت مہربانوں کی آواز آئی جو شاید شور سن کر جاگ گئی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے سجاول؟ سجاول نے پہلی بار اپنی ماں کی طرف غصے اور بے بسی سے دیکھا۔ اماں، یہ ڈرامہ نہیں، یہ مر رہی ہے اور میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اس نے مہربانوں کی کوئی بات سنے بغیر زمینیں کو اپنے بازوں میں اٹھایا۔ وہ پھول کی طرح ہلکی ہو چکی تھی۔ سجاول اسے لے کر باہر کی طرف بھاگا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ ڈرائیور کو بلانے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑائی۔ ہسپتال کے ICU کے باہر سجاول دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ڈاکٹرز اندر موجود تھے۔ کچھ دیر بعد ایک سینئر ڈاکٹر باہر نکلا۔ سجاول فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے عینک اتاری۔ دیکھیں مسٹر سجاول، مریضہ کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ انہیں شدید نمونیا ہوا ہے۔ سردی لگنے اور کمزوری کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اگلی 24 گھنٹے بہت اہم ہے۔ اگر بخار نہ ٹوٹا اور سانسیں بحال نہ ہوئیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دعا کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سجاول وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ یا اللہ نہیں! اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تو ایسا نہیں کر سکتا، وہ معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسے کسی کے گناہ کی سزا مت دے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اسی طرح سجاول نے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی۔ وہ شیشے کی دیوار کے اس پار آکسیجن ماسک میں لپٹی زمینیں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میں تمہیں اس حال میں پہنچایا زمینیں۔ سجاول نے شیشے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو، بس ایک بار آنکھیں کھول دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں تمہیں غنی نہیں رہنے دوں گا۔ میں تمہیں اپنی عزت بناؤں گا۔ بس تم نے چھوڑ کر مت جانا۔ سجاول کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ یہ اس محبت کا اقرار تھا جو وہ مہینوں سے دل میں چھپائے بیٹھا تھا اور جسے قبائلی انا نے دبا کر رکھا تھا۔ آج موت کے خوف نے وہ انا توڑ دی تھی۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ مشین کی بیپ کی آواز کچھ دھیمی ہو چکی تھی۔ زمینیں کے ہاتھ کے چنبش نے سجاول کو چونکا دیا۔ وہ ساری رات وہیں کرسی پر بیٹھا جاگتا رہا تھا۔ زمینیں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اسے سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ جب نظر صاف ہوئی تو اس نے خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ سامنے سجاول جھکا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور چہرے پر بے پناہ تشویش۔ زمینیں، تم سن سکتی ہو مجھے؟ سجاول نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زمین نے آکسیجن ماسک کے پیچھے سے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہیں نکلی۔ سجاول نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔
معائنے کے بعد ڈاکٹر کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ مبارک کو خطرہ ٹل گیا، بخار ٹوٹ رہا ہے، یہ بہت بہادر بچی ہے۔ جب وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تو سجاول نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے زرمینے کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چوما۔ زرمینے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ ظالم جاگیردار نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا۔ میں کہاں ہوں؟ زرمینے نے مدھم آواز میں پوچھا۔ اور آپ؟ تم محفوظ ہو زرمینے، سجاول کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم ہسپتال میں ہو، تمہیں نمونیا ہو گیا تھا، لیکن اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ زرمینے نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ مجھے واپس جانا ہے ورنہ بی بی جی ناراض ہوں گی۔ سجاول نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، اب کوئی بی بی جی کی ناراضگی نہیں، وقت گزر گیا۔ زرمینے، جب تم وہاں ایک قیدی کی طرح رہتی تھی۔ اس نے زرمینے کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت بزدل نکلا۔ میں جانتا تھا تم بے گناہ ہو، پھر بھی میں خاموش رہا۔ لیکن کل رات جب میں نے تمہیں موت کے منہ میں دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی ساری جائیداد، ساری سرداری ہار سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں ہار سکتا۔ زرمینے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو صرف ایک ونی ہوں، خون کی قیمت نہیں، سجاول نے شدت سے کہا۔ تم ونی نہیں ہو، تم میری پسند اور میرا انتخاب ہو۔ یاد ہے وہ اسکول، وہ گاؤں کا درخت؟ میں نے تمہیں وہاں دیکھا تھا زرمینے، تمہیں پڑھاتے ہوئے۔ میں اس دن تمہیں دل دے بیٹھا تھا۔ میں تو رشتہ بھیجنے والا تھا مگر تقدیر نے یہ کھیل کھیل دیا۔ زرمینے نے حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ خوفزدہ تھی وہ اسے پہلے سے جانتا تھا۔ میں سجاول خان آج تمہارے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نہ کوئی تمہیں تھپڑ مارے گا، نہ کوئی فرش پر سلائے گا۔ تم میری بیوی ہو اور اس حویلی کی مالکن۔ میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا وقار واپس دلاؤں گا۔ زرمینے رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے یا راحت کے، وہ خود نہیں جانتی تھی، لیکن اسے سجاول کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ 2 دن بعد زرمینے کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ سجاول اسے اسپتال سے ڈسچارج کروا کر لایا تھا، لیکن گاڑی کا رخ حویلی کی طرف نہیں تھا۔ زرمینے نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ راستے جانے پہچانے تھے، یہ سرسوں کے کھیت، یہ کچی پگڈنڈیاں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے سجاول کی طرف دیکھا۔ سجاول مسکرایا۔ وہاں جہاں تمہاری روح بستی ہے۔ گاڑی گلزمان کے گھر کے باہر رکی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ زرمینے گاڑی سے اتری۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن سجاول نے اسے سہارا دیا۔ بابا، اماں، زرمینے کی آواز گلے میں پھنس کر نکل گئی۔ سین پر چارپائی پر بیٹھے گلزمان اور اس کی بیوی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، لیکن اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر جیسے ان میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ زرمینے، ماں چیخی اور ننگے پاؤں بھاگی۔ زرمینے ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ باپ بھی لڑکھڑاتا ہوا آیا اور بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تینوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ یہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ سجاول کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد جب جذبات کا طوفان تھما تو گلزمان نے ڈرتے ڈرتے سجاول کی طرف دیکھا اور جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ سردار صاحب، آپ؟ میری بیٹی۔ سجاول آگے بڑھا اور انتہائی عاجزی سے گلزمان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چاچا جی، مجھے سردار مت کہیں، میں آپ کا مجرم ہوں اور آپ کا بیٹا بھی۔ گلزمان حیران رہ گیا۔ سجاول نے زرمینے کی طرف محبت بھری نظر ڈالی اور پھر گلزمان سے کہا، مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا تھا، لیکن آج میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں، زرمینے ونی نہیں ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری منقوہ ہے۔ میں اسے واپس لایا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اب یہ سر اٹھا کر جیے گی، اسے کوئی حقارت سے نہیں دیکھے گا، میں اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ گلزمان نے سجاول کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے وہاں خلوص کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سجاول کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، میری بیٹی بہت معصوم ہے، سردار صاحب اس کا خیال رکھنا جان سے بڑھ کر، سجاول نے وعدہ کیا۔ زرمینے نے مسکرا کر سجاول کو دیکھا۔ اس مسکراہٹ میں اعتماد تھا۔ واپسی پر جب گاڑی میں بیٹھی تو اس نے سجاول کا ہاتھ تھام لیا۔ سجاول نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، ابھی ہمیں ایک جنگ اور لڑنی ہے زرمینے، مہربانوں اور سماج کی سوچ سے، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ زرمینے نے مضبوط لہجے میں کہا، جب آپ میرے ساتھ ہیں تو میں پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی واپس حویلی کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن اب اس میں ایک خوفزدہ قیدی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک پرعزم عورت تھی جسے اپنی محبت اور اپنی شناخت واپس مل گئی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا مگر دونوں کی زندگی کا سویرا ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی کا سویرا اب طلوع ہو چکا تھا۔